पाकिस्तान के जो सबसे क्रेडिबल, इंडिपेंडेंट, बोल्ड और ऑनेस्ट जर्नलिस्ट मतीउल्लाह जान साहब के ऊपर पाकिस्तान की हिस्ट्री में हमने देखा कि जिस वक्त सहाफ़ियों पे जो एडमिनिस्ट्रेटिव टूल हैं किसी भी स्टेट के या उसके गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेशन, जो भी हुकूमत आती है, जो नुमाइंदगी स्टेट में गवर्नमेंट का रोल प्ले करते हुए करती है, वो वक्तन फ़वक्तन इन जो एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स हैं या लीगल टूल्स हैं उनमें इजाफा करती आ रही है। जिसमें आपने देखा कि किसी सहाफ़ी की अगर ज़ुबान बंदी करनी हो तो उसके जो इंतज़ामी व कानूनी हथियार हैं उनमें उससे सबसे पहले किसी चैनल में नौकरी कर रहा हो, किसी अखबार की नौकरी कर रहा हो तो ऑफर किया जाता है, फिर नौकरी से निकलवाया जाता है। नौकरी से निकलवाने के बाद उसको वार्निंग्स दी जाती हैं। वार्निंग्स दी जाने के बाद उसके ऊपर आप कोई ना कोई मुकदमा खड़ा करते हैं, कभी आप पैका के मुकदमा खड़े करते हैं, फिर आप लोगों की नाम डालते हैं एग्ज़िट कंट्रोल लिस्ट में, पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट में, प्रोविजनल नेशनल आइडेंटिफिकेशन लिस्ट में, और फिर आप उससे आगे बढ़ते हैं, उनके बैंक अकाउंट्स बंद करते हैं। फिर ये भी जब काम नहीं करता फिर आप उनकी फैमिली के बैंक अकाउंट्स बंद करते हैं। फिर ये भी जब काम नहीं बनता फिर कभी ना कभी वो इन्फोर्स डिसअपीयरेंस के केसेस का विक्टिम बनते हैं। फिर जब इससे भी काम नहीं बनता तो लोएस्ट ऑफ द लोएस्ट पे जो सा है वो ये पेडल दबता जाता है, रेस बढ़ती जाती है, और फिर आप उन पे इस तरह के पाकिस्तान की तारीख के इंतहाई घटिया, शर्मनाक और इंतहाई मतलब जिससे किसी भी इंसान को किसी पढ़े लिखे माशरे में इन चीज़ों से इस तरह के बेहुदा और बेशर्माना इल्ज़ामात से, और ये इससे ज़्यादा तज़हीक हो नहीं सकती कि पूरे पाकिस्तान में जिस शख्स की ये क्रेडिबिलिटी है कि उसकी ज़िंदगी में कोई उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, उसने सारी ज़िंदगी जो है वो ऑनरेबल तरीके से, लर्नड तरीके से जो है वो सहाफ़त की है। इस उम्र में जब उसके बाल सफ़ेद हो रहे हैं और वो ज़िंदगी में इस उम्र में जा रहा है, आप उसके ऊपर आइस जैसे, मंशियात जैसे इंतहाई घटिया और दहशतगर्दी जैसे इंतहाई बेशर्माना किस्म के इल्ज़ाम लगाते हैं। अगर आपने किसी भी सहाफ़ी की ज़ुबान बंदी के लिए ये सारे हथियारों को इस्तेमाल करना है तो कम से कम इस नतीजे पे मत जाएं, इस नहज पे मत जाएं कि कल को पूरे का पूरा निज़ाम इंसाफ जो है वो इस तरह की पे दर पे कार्रवाइयों से सवालिया निशान बनता ही चला जाए, मज़ीद बनता चला जाए, और बहुत से लोग जो कि इस तरह की कार्रवाइयों में इस्तेमाल होते आ रहे हैं और जो इसका हिस्सा नहीं बनना चाहते उनकी तादाद में इजाफा हो जाए। नाउ आई एम कमिंग टू द केस इटसेल्फ। आप जानते हैं कि मतीउल्लाह जान साहब पे भी इसी तरह के बैकग्राउंड में एक लीगल टूल इस्तेमाल किया गया माजी में, जो कि इनको 2020 में इन्फोर्स्ड डिसअपीयरेंस जो है वो इनकी की गई, जिसका सू मोटो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, एंड फॉर द लास्ट ऑलमोस्ट 4-5 years वो सुप्रीम कोर्ट का सू मोटो जो है दैट इज स्टिल पेंडिंग। नाउ दिस इन माई ओपिनियन इटसेल्फ इज अ वेरी बिग क्वेश्चन इन सच लाइक प्रोसीडिंग, जहाँ पे ये इतने बड़े पैमाने पर इतना कुछ हो रहा है और सहाफ़ती आज़ादियाँ जो हैं उन पर कदगनों के बाद कदगन और फिर एक कदगन के बाद मज़ीद कदगनें लगाई जा रही हैं। यहाँ पर भी इस तरह के केसेस का सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अभी तक पेंडिंग रहना और किसी तरफ उसका रुख ना हो के उसका हतमी फैसला ना करना भी एक सवालिया निशान है। अब आप जानते हैं पिछले साल इस्लामाबाद में एक 26 नवंबर का जो भी वाक़या हुआ उस पर सहाफ़ती जिम्मेदारियाँ निभाने के लिए मतीउल्लाह जान साहब, साकिब बशीर साहब, एजाज सैयद साहब, ये सारे रिपोर्टेडली, और ये पब्लिक डॉक्यूमेंटेड चीज़ें हैं और आज से नहीं हैं, जिस तारीख को ये वहाँ पे गए उसी वक्त से ही मौजूद हैं कि इन्होंने पिम्स हॉस्पिटल में जाके अपनी इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म को कैरी ऑन करते वक्त कुछ पब्लिक डॉक्यूमेंटेशन की, और वहीं से ही पिम्स के अहाते से जो कि साकिब बशीर साहब को और मतीउल्लाह जान साहब को अबडक्ट किया गया, और फिर उसी मकाम पे चंद घंटों के बाद इनको एक कपड़ा ढांप के इनके चेहरों पर उसके बाद एक नामालूम मकाम पे ले जाया गया। वहाँ पे इल्लीगल अबडक्शन सक्सेसफुली करने के बाद इनको इल्लीगली कन्फाइन किया गया। कन्फाइन करने के बाद इनको दोबारा उसी मकाम पे लाया गया। उन्हीं डॉक्टर्स के सामने इनका मेडिको लीगल एग्जामिनेशन करने के लिए एक ढोंग रचाऊ, एक क्लॉक एंड शैम किस्म की प्रोसीडिंग की गई, जिनके सामने और जिनके पास ये अपने इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म के लिए उससे पहले पहुंचे हुए थे और उन्हीं से सवाल जवाब कर रहे थे। और बाद हमने देखा कि एक इलीगल इलिजिटिमेट चाइल्ड ऑफ लॉ, कानून का एक नाजायज़ बच्चा इस केस की सूरत में जो है एक कॉम्प्रीहेंसिवली प्लांटेड, फैब्रिकेटेड, फ्रिवलियस किस्म की एक FIR जो है, जो कि मैं ऑनेस्टली ये बात बता रहा हूँ, देयर इज़ ज़ीरो क्रेडिबिलिटी,
zero integrity of this FIR in the eyes of the public, in the eyes of the entire journalistic community, even in the ranks and files of the civil bureaucracy. And for such like events, اس طرح کے ماضی میں جو منشیات کے مقدمے ہیں یا ایک بونڈے قسم کے دہشت گردی کے مقدمے ہیں، یعنی کہ 1997 میں دہشت گردی کا قانون اس لیے نہیں بنایا گیا تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ اس کو بطور ہتھیار جو ہے وہ لوگ جو کہ پولیٹیکل ڈسینٹ دیتے ہیں یا وہ لوگ جو کہ پروفیشنل جرنلزم کرتے ہیں ان کے خلاف بھی اس کو استعمال کیا جائے. In my opinion, it is a blanket, opinion. It is a classical case of misuse of authority, abuse of authority by the Islamabad police, and there is no one who else is responsible except for the IG Islamabad. ایسے مقدمات مطیع اللہ جان صاحب جیسے صحافیوں کے خلاف کی جو اپروونگ کمپیٹنٹ اتھارٹیز ہیں وہ کوئی ایس پی رینک کا افسر نہیں ہو سکتا, وہ کوئی ایس ایس پی رینک کا افسر نہیں ہو سکتا. نارملی تمام آپ جرنلسٹ یہاں پہ موجود ہیں, آپ ان چیزوں کو کور کرتے ہیں, آپ ایڈمنسٹریٹو ہائرارکیز میں جو پالیسی ڈیسیژن ہے وہ دیکھتے ہیں, اور یہاں تک بھی میں جو ہے وہ کہنے پر قاصر ہوں کہ شاید اٹ از ایون بیونڈ دی آئی جی اسلام آباد. سو اس کی براہ راست ذمہ داری جو ہے وہ آئی جی اسلام آباد کے اوپر عائد ہوتی ہے کہ اس طرح کے جعلی مقدمات جس میں مطیع اللہ جان کو آپ نے اغوا کرنے کے بعد ایک جعلی جھوٹا مقدمہ دیا, مقدمہ دینے کے بعد آپ کی تفتیش کا معیار اس حد تک ڈیفیکٹو اور فالٹی ہے کہ آپ نے مطیع اللہ جان کا 161 کا سٹیٹمنٹ تک ریکارڈ کرنا مناسب نہیں سمجھا. چلیں آپ فرضی رسمی علامتی و ضابطے کی کارروائی ہی پوری کر لیتے, کہ یہ رسم ہی پوری کر لیتے, کہ آپ ان کا بیان ہی لکھ لیتے. ماننا یا نہ ماننا تو آپ کے اختیار میں تھا ہی نہیں, باوجود اس کے کہ آپ کا قانونی اختیار ہے, اور ہم جانتے ہیں کہ آپ یہ قانونی اختیار جائز طور پر استعمال کرنے سے مکمل طور پر قاصر رہے ہیں اور آج بھی ہیں. لیکن باوجود اس کے it was the fundamental requirement of law that his statement under section 161 was to be recorded. دوسری چیز یہ ہے کہ کسی نامعلوم مقام پہ لے جا کے ایک فرضی وقوعہ جب آپ نے کسی ناکے کا بنایا تو کون سا ایسا آپ کا اہلکار وہاں پہ موجود ہے جس نے اس واقعے کی کوئی اپنے موبائل فون سے سی سی ٹی وی فوٹیج بنائی ہو, اور پھر آپ نے ایک ایسے مقام کا انتخاب کیا جہاں پہ کسی قسم کا کوئی سرکار کا جو کہ سیف سٹی کے کیمراز لگے ہوتے ہیں وہاں پہ بھی کوئی کیمرہ نہیں ہے. اور تیسرا, ہم اس وقت جو ہے جب ہم نے آپ کا چلان جمع ہونے پر اس کی فائل کو ایگزامن کیا تو ہم نے جائے وقوعہ دیکھا کہ آپ نے اس کی فزیکل انسپیکشن بھی جو ہے وہ پلانٹڈ قسم کی ہوئی ہے, جس پہ میں نے ذاتی طور پر اس جائے وقوعہ کا ایک دورہ کیا ہے. اور مزید جو ہے وہ ہم آپ سے بھی ریکویسٹ کریں گے کہ اس جائے وقوعہ پہ جو پولیس فائل میں موجود ہے ہم آپ کو لے جا کے دیکھیں کہ وہاں پہ کبھی ناکہ بھی ان کا رہتا ہے یا ماضی میں رہا ہے, اور اس کی بھی کوئی پبلک ڈاکومنٹیشن آفیشیل ریکارڈ میں موجود ہے. میرے علم کے مطابق ایسی کوئی ریکارڈ جو ہے وہ ایسے فرضی ناکے کا سرکار کے ریکارڈ میں موجود ہے ہی نہیں ہے. اور جہاں پہ مطیع اللہ جان صاحب نے مزید جو ہے وہ یہ پرائز کیا کہ پاکستان ایئر فورس کی ایک امپورٹنٹ جو ہے وہ بلڈنگ بھی اس کے پاس ہے. وٹ وی آر سیئنگ از کہ اتنے حساس ایریے میں اگر کوئی ایسا وقوعہ ہوا جہاں پہ مطیع اللہ جان صاحب کو اللہ تعالیٰ نے کافی تقویت اور قوت بخشی ہے, اس ایف آئی آر کی ریکارڈ کی بنیاد پر کہہ رہا ہوں کہ یہ اتنے جاندار ہیں اور اسلام آباد پولیس کے اہلکار اتنے کمزور ہیں ذہنی و جسمانی طور پر کہ ایک سفید بالوں والے مطیع اللہ جان جو ہیں وہ ان سے جوانوں سے جن کی بھرپور ٹریننگ کی گئی, جن پہ لاکھوں کروڑوں روپے سرکار کے وسائل پہ خرچ کر کے ان کو آرگنائز فورس بنایا گیا, انہوں نے کامیابی سے ان سے ان کے الزام کے مطابق مشین گنیں تک جو ہے وہ چھین لی ہیں. اور باوجود اس کے مشین گنیں چھیننے کے علاوہ کسی شخص کو کسی قسم کی کوئی چوٹ نہیں آئی. یعنی کہ ایک نہتہ مطیع اللہ جان جو کہ اس پوزیشن میں بھی نہیں ہے کہ 5 پولیس اہلکاروں سے دست بدستہ جو ہے وہ دست و گریبان ہو کے جو ہے وہ اتنا, مطلب میں یہ ایک مضبوط آدمی ہے, نو آفینس ٹو مطیع اللہ جان, لیکن اس طرح کے سینیریو میں آپ کو آرگنائز فورس میں کم از کم ایسے لوگ ضرور چاہیے ہوتے ہیں جو کہ گوریلا وارفیئر کی ٹریننگ رکھیں. تو میری رائے میں مطیع اللہ جان صاحب کے پاس صرف جرنلزم میں ہی ایک گوریلا ٹریننگ ہے, کوئی فزیکل جو ہے وہ ٹریننگ کی میری رائے میں جو سا ہے وہ کبھی میں نہیں سمجھتا کہ ان کی. اور پھر آپ جانتے ہیں کہ ٹو اسٹیبلش دا بونا فائڈی فرام دی سائڈ آف مطیع اللہ جان صاحب, انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں دیئر اینڈ دین پٹیشن فائل کی. مائی کولیگ ایمان مزاری واز دیئر اینڈ شی سکسیزفلی گاٹ ہر سیلف ہم سیلف ریکورڈ فرام دی انلیگل
abduction of those اسلام آباد پولیس official, جس کی بنیاد پر جو ہے وہ ان کو مزید ایک جعلی جھوٹا مقدمہ دے کے اس کو ڈسپوز آف کرنے کے لیے کہ مطیع اللہ جان صاحب کی غیر قانونی حراست کو اب سرکار کی ایک لیجیٹمیسی جو ہے وہ ایک ڈھونگ رچاؤ کلاک اینڈ شیمپ قسم کی پروسیڈنگ میں کیسے لے کے آنا ہے وہ کی گئی. اور اس کے بعد میں نے آج ہم جس معزز جج صاحب کے سامنے پیش ہوئے ہیں ظفر اقبال سپرا صاحب, ان کا طاہر اقبال سپرا صاحب, آئی ہیڈ دی آنر آف ریڈنگ ہز بیل آرڈر, جہاں پہ جج صاحب نے واضح طور پر مطیع اللہ جان کی جو میں اس وقت آپ کے سامنے موقف پیش کر رہا ہوں اس پہ کورٹ کی جوڈیشل سٹیمپ جو ہے وہ ثبت کی, اور اس جوڈیشل سٹیمپ میں جو سا ہے وہ کورٹ نے اس چیز کو انڈورس کیا کہ اٹ از انکمپریہنسبل فار اے جج آف دی اینٹی ٹیررزم کورٹ نوئنگ دا بیک گراؤنڈ اینڈ پروفائل آف مطیع اللہ جان, کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ اتنے بڑے قد کا آدمی صحافتی دنیا میں اس طرح کی حرکتیں جو ہیں اس کے ساتھ وہ لیبل کی جائیں یا انتھی کی جائیں. دس از انکمپریہنسبل, یعنی کہ عدالت کی جو منطق ہے, عدالت کا ضمیر, جو مورل کانشیس اور جو جوڈیشل وزڈم ہے وہ اس چیز کو ایکسیپٹ کرنے سے قاصر رہا. باوجود اس کے اٹ واز ایکسپیکٹڈ فرام دی سائڈ آف مطیع اللہ جان کہ یہ مقدمہ جو ہے وہ پولیس ٹھیک ہے باوجود استعمال ہونے کے باوجود اس کو کینسل کرے گی, خارج کرنے کے بعد جو ہے اس مقدمے کو عدالت سے ایگری کر لیا جائے گا. بٹ کنٹریری ٹو واٹ دی ایکسپیکٹیشنز آف مطیع اللہ جان واز, انہوں نے ایک چلان جو ہے وہ جمع کرانا مناسب سمجھا جس میں اس کیس کی ممکنہ جو مٹیریل ایویڈنس ہے دیٹ از آلسو مسنگ, یعنی کہ محض آکولر اکاؤنٹ پہ زبانی گواہوں کے موقع پر موجودگی ظاہر کر کے ایک جعلی وقوع میں ایک فرضی رسمی سی کارروائی کے بیان کے علاوہ اس کیس میں کچھ بھی موجود نہیں ہے. یعنی کہ مطیع اللہ جان صاحب کے ہاتھوں سے کسی کانسٹیبل کا یا کسی پولیس آفیسر کا زخمی ہونا بھی الیج نہیں ہے, کسی کا کوئی میڈیکو لیگل بھی جو ہے وہ ایگزامینیشن رپورٹ موجود نہیں ہے. اور میرے لیے, میں ایز اے اسٹوڈنٹ آف لا یہ سمجھنے سے قاصر ہوں کہ اگر باوجود اس کے کہ آپ نے ایک فیبریکیٹڈ قسم کی ایف آئی آر اور وقوع بنا ہی دیا تھا, اس میں ہاؤ از دیٹ ایون پاسبل کہ آپ نے سیکشن 6 پنشمنٹ آف وچ از پرووائڈڈ انڈر سیکشن 7 آف دی اینٹی ٹیررزم ایکٹ کو لاگو کیسے کیا. تو آج جب ہم عدالت میں آئے اور جب ہم عدالت میں آ جائے تو عدالت کی پروسیڈنگ جو ہے وہ سپلائی آف کاپیز, یعنی کہ کسی بھی شخص کو جب اس کے اوپر الزام لگا ہو اور عدالت میں چلان جمع کیا گیا ہو تو طلب کیا جاتا ہے کہ اس کے خلاف جتنے شواہد تفتیش کے دوران اکٹھے کیے گئے ہیں اس کی کاپیز جو ہیں وہ کسی بھی ملزم کو دی جائے, جو کہ پچھلی تاریخ پہ بھی عدالت نے یہ آرڈر کیا پروسیکیوشن کو کہ آپ اپنا تمام مواد جو ہے وہ مطیع اللہ جان صاحب کے حوالے کریں. دس از دا فنڈامنٹل رائٹ آف اینی اکیوزڈ پرسن فیسنگ دا ٹرائل. آن دا کانٹریری ہم نے یہ دیکھا, اور یہ بڑے معیوب قسم کی بات ہے کہ آپ نے اتنے بڑے پرپٹڈ ایک دہشت گرد کو پکڑا ہوا ہے اور آپ کی پروسیکیوشن جو ہے, یعنی کہ جو اسلام آباد پولیس کے یا جو یہاں کی ٹیریٹری کے ذمہ داران پروسیکیوٹرز ہیں وہ ایک بھی مرتبہ ہمیں عدالت میں آتے ہوئے اس کیس میں نظر نہیں آتے. آج بھی یہی سٹیٹس انہوں نے برقرار رکھا, جس پہ عدالت نے, معزز جج صاحب نے, he was compelled to say کہ بھائی ان کی موجودگی تو جو یہاں پہ انشور کی جائے. اینڈ آئی واز رادر سرپرائزڈ کہ اے ٹی سی کورٹ میں جہاں پہ قانون ہے کہ کسی شخص کے خلاف مقدمہ درج ہونے کے بعد جو ہے وہ اپنے فاسٹسٹ پاسبل طریقے سے آپ نے اس کو پروسیڈ کرنا ہے, اور آپ پروسیڈ اگر نہیں کر رہے, نان سیریس طریقے سے پرسو کر رہے ہیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ یو وانٹ ٹو یوز دس کیس ایز اے گن آن دی ہیڈ آف مطیع اللہ جان صاحب, یعنی کہ ان کے کن پٹی پہ یہ بندوق رکھ کے اس کیس کی بنیاد پر ان کی زبان بندی کی مسلسل ناکام جو ہے وہ کوشش آپ کر رہے ہیں. جی ہمیں پتہ لگا جی کہ پروسیکیوٹر صاحب اس بلڈنگ میں موجود ہیں, لیکن کیس کی سماعت سے پہلے اور اس دوران جو ہے انہوں نے زیادہ مناسب سمجھا, بیکاز میری رائے میں وہ بھی سمجھتے ہیں, دل ہی دل میں کم از کم سمجھتے ہیں, کورٹ میں بھی ایکسپریس نہیں کیا کہ ان کا کیس بھی اس قابل نہیں ہے کہ وہ عدالت میں کھڑے ہو کے اس کو ڈیفینڈ کر سکیں. لہٰذا انہوں نے مناسب سمجھا کہ آج کی کارروائی میں وہ عدالت میں موجود نہ رہیں اور وہ اسٹریٹ اوے اپنے دفتر میں جانا انہوں نے مناسب سمجھا. ہم نے آج عدالت میں ایک اپلیکیشن فائل کی ہے 265C کی فار دی پروویژن آف دی کمپلیٹ ریکارڈ فائل بائی دی اسلام آباد پولیس ان دس کیس, کہ ہمیں اس کا مکمل مفصل تمام وہ چیزیں جو اس کیس فائل کا حصہ بنائی گئی ہیں اس میں ایپیسوڈز میں یا ٹوٹلز میں یہ ریکارڈ نہ دیا جائے, مکمل طور پر ایک ہی مرتبہ ریکارڈ دیا جائے جس کو ہم مطیع اللہ جان صاحب کے ساتھ ایز اے ڈیفینس کاؤنسل بیٹھ کے ایگزامن کریں, اور اس کے 7 دن بعد پھر اگر عدالت جو ہے وہ اگلے مرحلے پہ کارروائی کے بڑھتی ہے اس کارروائی کا جو ہے وہ حصہ اس کو آگے تسلیم کیا جائے گا. میرا آخر میں کہنا یہ ہے, this is a classical case of terrorism versus journalism, not only to the extent of Matiullah Jan, but a lot of other journalists
یہ جو پریکٹس ہے, یہ جو روایتیں جو ہیں کہ صحافتی برادری کو ریپیٹڈلی مسلسل ایک بنیاد جیلی بنا کر پھر دوسری ہیرا پھیری کی بنیاد پر اس طرح کی دہشت گردی کی اور منشیات کے پرچے دینا, اٹ از این ان ایکسیپٹیبل پریکٹس. دس شوڈ ناٹ بی انکریجڈ بائی دا کورٹس اسپیشلی. اور میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں جتنی بڑی تعداد میں یہاں پہ صحافتی برادری آتی ہے وہ اس طرح کی کیسز کے سامنے جس طریقے سے اپنے کیسز کو جب وہ وکٹمائز فیل کر رہے ہیں, فیس کرتے ہیں, میری رائے میں جو ہے وہ اسی طرح ہی جو ہے وہ اس کے سامنے آپ نے ایک آنریبل طریقے سے پارٹ آف پروسیڈنگ بن کے رجسٹ بھی کرنا ہے, اپنی آواز بھی اٹھانی ہے تاکہ یہ سلسلہ جو ہے وہ بند ہو سکے. بہت شکریہ علی اشفاق, عمران صاحب کا, ایمان مظاہری صاحب کا, افضل بٹ ہیں, دیگر جو صحافی ہیں وہ جہاں پہ آئے, آپ سب دوستوں کا بہت شکریہ. میں صرف یہ ریکویسٹ کر رہا ہوں علی اشفاق صاحب سے کہ اس پورے مقدمے کی جو ہے نا لائیو نشریات کے لیے درخواست عدالت میں دی جائے, اور وہ بھی انشاءاللہ ہم فائل کریں گے, ساری دنیا تاکہ دیکھے کہ یہ کیا کیس ہے, اور یہ صرف ایک صحافی کی بات نہیں ہے, تو ساری دنیا دیکھے کہ اس وقت ہو کیا رہا ہے یہاں پہ. تو ایک بار پھر بہت شکریہ ایمان آپ کا بھی, تھینک یو, بہت شکریہ.